मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। पिछले उसमें हमने सूरतुल फातिहा की तफसीर और उसकी थोड़ी बहुत फजीलत देखी थी। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पहले हम सूरतुल बकरा की फजीलत देखेंगे कि उसकी क्या अहमियत, उसकी क्या इफादियत, उसकी क्या फजीलत अहादीस मुबारका में आई हैं। उसके बाद हम पूरे सूरत की तफसीर देखेंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए आज हम सूरतुल बकरा की फजीलत देख लेते हैं। उससे पहले एक हदीस जो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुरान का माहिर हो वो उन फरिश्तों के साथ है जो मुअज़्ज़ज़ और बुजुर्गी वाले हैं, यानी अजीम फरिश्तों के साथ। जैसे मिसाल के तौर पे जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम और इज़राईल अलैहिस्सलाम है। ये सबसे अजीम फरिश्ते हैं। तो आपने क्या फरमाया कि वो उन किनके साथ है जो मुअज़्ज़ज़ और बुजुर्गी वाले फरिश्ते हैं, और जो कुरान को अटक अटक कर पढ़ता है, यानी उसको पढ़ने में दुश्वारी आती है, उसके लिए दोहरा अजर है। यानी जिसको कुरान नहीं आता है लेकिन वो तब भी कोशिश करता है, उसको पढ़ता है, तो ये इसके लिए क्या है, इसके लिए डबल अजर है। एक तो कुरान पढ़ने का और दूसरा अटक अटक कर पढ़ने का। यानी नहीं आता लेकिन तब भी वो कोशिश कर रहा, हार नहीं मान रहा है। जैसे कि हम दुनियावी काम में अगर हमें कोई चीज नहीं आती है तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं उसके लिए, अपनी पूरी दगोदौ लगा देते हैं। तो इसी तरीके से कुरान में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे आखिरत में हमारे लिए सिफारिश का जरिया बनेगी। तो चलिए आज सूरतुल बकरा की फजीलत देख लेते हैं कि अहादीस मुबारका में क्या फजीलतें आई हैं। सही मुस्लिम की हदीस है कि अबू उमामा हाबली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि कुरान मजीद पढ़ा करो, क्योंकि ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिशी बनकर आएंगे। और दो रोशन सूरतें, सूरतुल बकरा और सूरह आल इमरान, ये क़यामत के दिन इस तरह आएंगी जैसे दो बादल हों या दो साइबान हों या फिर दो उड़ते हुए परिंदों की कतारें हों, और ये अपने पढ़ने वालों के बारे में झगड़ा करेंगी। फिर आपने फरमाया सूरह बकरा पढ़ा करो, क्योंकि इसका पढ़ना बाइस बरकत, इसका तर्क करना यानी छोड़ देना बाइस हसरत, और बातिल परस्त यानी जादूगर इसकी ताकत नहीं रखते। तो कितनी अजीम सूरत है ये, जिसको इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अब हम पढ़ेंगे कि इसमें कितनी सारी बातें बताई गई हैं। पहली बात तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि कुरान मजीद पढ़ा करो, क्योंकि ये अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिशी बनकर आएंगे। क़यामत के दिन सिर्फ दो चीजें सिफारिश करेंगी। सही मुस्लिम की हदीस है जिसका मफहूम बता रही हूँ कि सिर्फ दो चीजें सिफारिश करेंगी, एक रमजानुल मुबारक के रोजे और दूसरे कुरान, जो इंसान अपनी जिंदगी का मामूल बना लिया था कुरान पढ़ने को, क़यामत के दिन वो उसके लिए सिफारिश करेंगी। हदीस में आता है कि मुबाहिसा करेंगी, झगड़ा करेंगी अल्लाह ताला से, और अपने पढ़ने वालों को बख्शवाएंगी। तो यहाँ पर आपने क्या फरमाया कि दो रोशन सूरतें भी पढ़ा करो। रोशन सूरतें दो कौन सी बताई आपने, एक सूरतुल बकरा और एक सूरह आल इमरान। उसके मुतालिक आपने क्या फरमाया कि वो क़यामत के दिन कैसे आएंगी, बिल्कुल ऐसे आएंगी जैसे दो बादल हों या दो साइबान हों या फिर दो उड़ते हुए परिंदों की कतारें, लाइनें, सफ़े हों। और वो आकर क्या करेंगी, वो आकर अपने पढ़ने वालों के बारे में झगड़ा करेंगी, उनको बख्शवाएंगी। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि सूरह बकरा पढ़ा करो, इसका पढ़ना बाइस बरकत है, इसके पढ़ने से घर में बरकत आती है। इसको तर्क करने से, इसको छोड़ देने से ये चीज क्या है, बाइस हसरत है, यानी अफसोस है कि इतनी अजीम चीज मिली और हम उस पर अमल ना कर पाए, हम उससे फायदा ना उठा पाए। तो ये बाइस हसरत होगी, बाइस अफसोस होगी। और फिर बातिल परस्त यानी जादूगर इसकी ताकत नहीं रख सकते, इसकी ताकत नहीं रख पाते हैं, यानी इसका कोई तोड़ वो नहीं निकाल पाते हैं जादूगर। इसी से मिलती जुलती एक और हदीस सही मुस्लिम की है कि नवाज बिन सबान कलाबी रजी अल्लाह अन्हु जो हैं उसके रावी हैं, वो फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है
کہ قیامت کے دن قرآن مجید اور جو لوگ اس پر عمل کرتے تھے اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا اور ان کے سامنے ان کے آگے آگے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی. اور پھر اللہ کے رسول نے ان کی 3 مثالیں بتائیں، جس کے بارے میں 3 مثالیں بتائیں. راوی کہتے ہیں کہ وہ اتنی عظیم مثالیں بتائیں کہ میں انہیں ابھی تک نہیں بھول پایا. وہ اس طرح ہیں کہ جس طرح سے کہ وہ 2 بادل ہیں یا پھر 2 سیاہ سائبان ہیں، اور ان میں سیاہ سائبانوں میں کیا ہے، روشنی ہے ہلکی ہلکی. اس میں 2 سائبان ہیں، 2 بادل ہیں، 2 سیاہ سائبان ہیں، اور ان دونوں کے درمیان روشنی ہو یا صف بدھی ہوئی اڑتے ہوئے پرندوں کی 2 قطاریں ہوں. یہ اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جا کر جھگڑا کریں گی. اس حدیث مبارکہ سے کیا پتا چلا؟ اس حدیث مبارکہ سے پتا چلا کہ سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران بہت ہی اہمیت کی حامل صورتیں ہیں، بہت عظیم صورتیں ہیں، اور اس کو پڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے برکت گھر میں آتی ہے. جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اور اس کو نہ پڑھنے والا نہایت ہی افسوس، اس کے نہ پڑھنے سے نہایت افسوس ہے کہ اس کو یہ اتنی عظیم چیزیں ملی لیکن اس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. ہمارے گھروں میں قرآن کریم رکھا رہتا ہے، اتاکوں میں سجا کے رکھا رہتا ہے، وہ صرف رمضان المبارک میں کھولا جاتا ہے. اگر ہم روزانہ تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھ کر اور پھر اس کے بعد جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ قرآن کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکی ہے. تو اگر ہم اس طریقے سے تھوڑا سا بھی قرآن، ہمارے پاس ٹائم نہیں رہتا ہے، ہمیں وقت کی بہت کمی ہے، تو ہم تھوڑا سا ہی، تھوڑی نہیں کہا گیا کہ پورا ہی قرآن پڑھ کے ہی اٹھنا ہے، تھوڑا سا بھی اگر ہم قرآن پڑھ لیا کریں، تھوڑے سے اپنے زندگی میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر قرآن کو دے دیں، تو انشاءاللہ ہماری آخرت سنور جائے گی. کیونکہ آپ دیکھیے کہ کتنی اہمیت کی حامل یہ صورتیں بتائی گئی ہیں کہ اس کے پڑھنے والے کے بارے میں کے لیے قیامت کے دن وہ جھگڑا کریں گی، وہ اپنے پڑھنے والوں کو بخشوائیں گی. کتنی اہمیت کی حامل سورہ ہیں. صحیح مسلم میں ہی سورہ بقرہ کے پڑھنے کی 5 فائدے بتائے گئے ہیں. 5 فوائد بتائے گئے ہیں. چلیے آئیے دیکھ لیتے ہیں اس کو. پہلا فائدہ کیا بتایا گیا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے یا اس کے سننے سے یہ جادو کا بہتر علاج ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت یا اس کی سماعت جادو کا بہتر علاج ہے. اس جادو کا اس سے بہتر علاج ہو ہی نہیں سکتا. دوسرا، کوئی بھی جادوگر سورہ بقرہ پر غالب نہیں آ سکتا. تیسرا کیا ہے کہ اس کی تلاوت کرنے سے گھر میں خیر و برکت آتی ہے. اور چوتھا کیا ہے، اس کی تلاوت ترک کر دینے سے، چھوڑ دینے سے، نہیں پڑھنے سے گھر کی خیر و برکت سے انسان محروم رہ جاتا ہے. اور 5واں فائدہ اس کا کیا ہے، 5ویں خوبی اس کی کیا ہے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے جھگڑا کرے گی. تو کتنی اہمیت کی حامل یہ صورت ہے جو انشاءاللہ ہم اب آگے پڑھیں گے. لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے کہ ہم قرآن ضرور بھی ضرور پڑھیں گے، کیونکہ سفارش قیامت کے دن یہی قرآن آئے گا، یہی قرآن کرے گا سفارش. باقاعدہ صحیحین میں بتائی گئی ہے یہ باتیں، صحیح مسلم میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے بخشوانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گے، بحث کریں گے. اسی طریقے سے مستدرک حاکم میں ایک روایت ہے کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، اور قرآن کی چوٹی عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے سورۃ البقرہ ہے. یہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہاں سے اس کو سنتے ہی شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اسی طریقے سے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، کیونکہ اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جہاں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے. آپ نے کیا فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، کیونکہ قبرستان میں کیا ہے، محرومی ہے، ویرانی ہے. وہاں پر مردے نماز قرآن نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا تک کے لیے ہی ہے. ہم ابھی اللہ کا شکر ہے ہم ابھی حیات ہیں،
موت کا فرشتہ کب آ جائے، اللہ تعالیٰ کا بلاوا کب آ جائے، ہمیں نہیں پتا. کوئی انسان نہیں جانتا ہے کہ اسے کب اور کہاں جا کر مرنا ہے. ہمیں اپنے موت کا ذرہ برابر بھی علم نہیں ہے. ہمیں یہ سوچ کر کوئی بھی قدم اٹھانا چاہیے، کوئی بھی کام کرنا چاہیے کہ موت جسٹ ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. ہمیں اپنے موت کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے. اگر ہم اپنے موت کو یاد رکھیں گے کہ پتہ نہیں کیسی ہماری موت آئے گی، آخرت ہماری پتہ نہیں کیسی ہوگی، تو اگر ہم اس کو یاد رکھیں گے، ہم اپنے ذہن میں اس کو رکھیں گے، تو ہم انشاءاللہ زیادہ تر برائیوں سے دور رہیں گے. کیونکہ شیطان تو ہر وقت ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. وہ بالکل نہیں چاہتا کہ ہم جنت کے وارث بنیں، ہم جنت الفردوس ہمارا مقدر ہو. کیونکہ وہ خود جہنم میں جائے گا تو وہ کیسے چاہے گا کہ یہ انسان جنت میں چلا جائے. تو وہ تو پوری اپنی تگودو لگا دے گا، پوری اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گا تاکہ انسان جو ہے وہ جنت میں نہ جا کے نعوذ باللہ جہنم میں چلا جائے. تو اسی لیے ہمیں قرآن کو پڑھنے کا معمول بنا لینا چاہیے، کیونکہ اس سے برکت آتی ہے گھر میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے سورہ بقرہ یاد نہیں ہوتی. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نعوذ باللہ ان کا حافظہ کمزور تھا، یعنی وہ نہیں یاد کر پاتے تھے، بلکہ سورہ بقرہ میں اتنے سارے احکامات بتائے گئے ہیں، اتنے سارے مناہیات بتائے گئے ہیں کہ وہ اس پر عمل کرنا مشکل ہو رہا تھا. کیونکہ صحابہ کرام جو کوئی چیز سنتے تھے تو فوراً اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے تھے. تو اس میں اتنے سارے احکامات بتائے گئے ہیں کہ اس کا بیک وقت ایک ہی ساتھ اس پر عمل کرنا تھوڑا مشکل پڑ رہا تھا. اسی لیے آپ نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے سورہ بقرہ یاد نہیں ہو رہی ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں 1000 احکامات بتائے گئے ہیں، 1000 مناہیات بتائی گئی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں جو انشاءاللہ ہم بھی پڑھیں گے آگے. اسی طریقے سے سورہ بقرہ کا پورا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ کتنی اہمیت کی حامل سورہ ہے، لیکن سورہ بقرہ کے آخر کی جو آیتیں ہیں، 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کر آخر تک، یہ تو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سوتے وقت یہ سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہوتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہر آفت بلا سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں. کتنی اہمیت کی حامل صورت ہوئی. اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں 3 چیزیں ملی تھیں، تحفتاً یہ تحفہ ہے، معراج میں 3 چیزیں ملی تھیں، ان میں سے ایک سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں بھی تھیں. 3 چیزیں اللہ کے رسول کو کیا ملی تھی؟ ایک تو نماز ملا تھا، دوسرا روزہ، اور تیسرا سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں. اب آپ اس کی اہمیت کا اندازہ خود ہی لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہمیت کی حامل صورت ہے، کتنی فضیلت ہے اس صورت کی. اور ان 2 آیت، خصوصاً ان 2 آیتوں کی اتنی فضیلت ہے جو احادیث مبارکہ میں بتائی گئی ہیں، اور جو میں نے ابھی آپ کو بتائیں، آپ خود اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہمیت کی حامل صورت ہے. اور یہ سورۃ البقرہ کی آخر کی 2 جو آیتیں ہیں، یہ گویا کہ معراج کا تحفہ ہیں، تحفہ معراج ہیں. اسی طریقے سے مستدرک حاکم، سنن دارمی اور بھی بہت ساری روایات میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانے سے دی گئیں جو کہ عرش کے نیچے ہے. اور یہ آیات، یعنی امن الرسول سے لے کر آخر تک، یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی. تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. دوسرا یہ کہ اتنی اہمیت کی حامل صورتیں ہمیں دی گئیں، اللہ کے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچائی گئیں، کہ یہ کسی اور نبی کو نہیں دی گئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. میں نے اس سے پہلے والے میں بھی سورۃ الفاتحہ میں بھی بتایا تھا، صحیح مسلم کی ایک حدیث بتائی تھی کہ جس میں جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما رہتے ہیں. اتنے میں آپ نے ایک آواز سنی اور آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیسی آواز ہے. اتنے میں ایک فرشتہ بھی اتر کر آتا ہے، 2 نور لے کر آتا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول،
آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور یہ جو فرشتہ آ رہا ہے یہ اس سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں آیا، اور وہ 2 نور لے کر آتا ہے، ایک سورۃ الفاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری 2 آیتیں، سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں وہ لے کر آتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ 2 آیتیں کتنی اہمیت کی حامل ہیں، صرف 2 آیتیں ہیں۔ اس کو ہر رات پڑھنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر جو شخص ہر رات پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں آج تہیہ کر لینا چاہیے، ہمیں آج یہ ارادہ کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم بھی قرآن کو اپنی زندگی میں ڈھالیں گے، قرآن کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے، اور ہم قرآن کو چاہے ایک رکوع بہت زیادہ ہے، اگر ایک رکوع سے بھی 2-3 آیتیں بھی اگر ہمیں پڑھنی ہوں تو ہم روزانہ انشاءاللہ اس کو ضرور پڑھیں گے۔ اس طریقے سے دھیرے دھیرے کر کے پھر ہم قرآن کے عادی ہو جائیں گے، پھر ہم قرآن پڑھنے لگ جائیں گے، اس سے ہمارے گھر میں خیر و برکت آئے گی، شیاطین بھاگ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ آج سے یہ عزم مصمم کریے کہ ہم بھی قرآن کو روزانہ ایک بار کھول کر ضرور دیکھیں گے، کیونکہ قرآن کا بھی حق ہے کہ ہم اسے کھول کر دیکھیں۔ وہ صرف رمضان المبارک کے لیے نہیں آیا ہے کہ صرف رمضان میں اس کی تلاوت کی جائے گی، اس کے علاوہ پھر وہ طاقوں میں سجا دیا جائے گا، نہیں، اس کو روزانہ ایک بار کم سے کم پڑھ لینا بہت ضروری ہے، نہیں تو ہم روز قیامت اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی، قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔